मिंबर बिछाए जाएंगे, बैठने के लिए मिंबर नूर के होंगे, मोती के भी होंगे, याकूत के भी होंगे। ये आका अलैहिस्सलाम ने सुनन तिरमिज़ी में, इब्ने माजा में और सही इब्ने हिब्बान में से सही जबरजद के भी होंगे, सोने के भी होंगे, चांदी के भी होंगे। अलग अलग किस्मों के मिंबर, सोफे, कुर्सियां, जगह होंगी। और फरमाया उनमें से अदना दर्जे वाले जो मेंबर होंगे, मिंबर अदना दर्जे वाले मुश्क और काफूर के टीले हों। फिर आका ने फरमाया सुन लो, वहां कोई शख्स अदना नहीं होगा, हदीस के लफ्ज़, कोई शख्स अदना नहीं होगा। और वो कुर्सियों पर बैठने वालों को अपने आप से अफजल नहीं समझे। जब हर जुमे, हर हफ्ते को ये मजलिस लगेगी, हर हफ्ते 7 दिन के बाद, फरमाया दुनिया के हिसाब से, ये भी सुन ले, आका ने फरमाया तुम्हारी दुनिया के हिसाब से 7 दिन, और अल्लाह के यहाँ जन्नत के हिसाब से वो 7 दिन नहीं होंगे, वो थोड़ा वक्त हो। लम्हे लम्हे के बाद मनाजिर आएंगे, लोग जन्नती दौड़े फिरेंगे, खबर आएगी इस बाग में जलवा हो रहा है, उधर से फारिग होंगे, खबर आएगी आओ अब शाम को इस बाग में जलवा हो रहा है। तो हमारी जन्नत तो अल्लाह की इज्जत की कसम है ही उसका दीदार। हमारी जन्नत बागात में नहीं है, हमारी जन्नत उसकी हुस्न की तजल्लियात में, उसके दीदार में। फिर हदीस पाक में आका ने फरमाया जन्नत में जाने वालों में एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा, इससे अल्लाह तबारक व तआला खुद बराह रास्त कलाम नहीं फरमाया, हर एक शख्स से कलाम करे। जिंदगी ऐसी डाल लो कि वहां पहुंच सको, तकवा ऐसा पैदा कर लो, ईमान ऐसा पैदा कर लो, इसके रसूल ऐसा पैदा कर लो, परहेज़गारी यकीन ऐसा पैदा कर लो, हुजूर की इत्तिबा ऐसी पैदा कर लो, औलिया सालिहीन की तर्ज जिंदगी को शेवा बना लो। कुदवतुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर सैयदना दाता गंजबख्श अली हुजवेरी, हुजूर ख्वाजा अजमेर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत शाह नक्शबंद, हजरत अलगरज हजरत जुनैद बगदादी, वैसे करनी, सब औलिया जुदा जुदा रंग हैं, उनमें से जो रंग अपना लो ताकि जन्नत का रास्ता खुल सके, जन्नत का दरवाजा खुल सके। और ऐसे बन जाओ कि जन्नत का हर दरवाजा कई लोगों पर खुला होगा और दरवाजे के बवाब हर तरफ से बुलाएंगे, इधर से गुजर। आशिकों के लिए दरवाजा चुनना मुश्किल होगा, सब दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था हर अहले जन्नत से अल्लाह खिताब करेगा, अरे इससे बढ़कर कोई सआदत और चाहते अल्लाह हर एक शख्स से। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में, तिरमिज़ी में, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान में लफ्ज बोले, फरमाया कि कोई एक शख्स भी अल्लाह के दीदार की मजलिस में हाजिर हो, अल्लाह पाक नहीं छोड़ेगा जिसका नाम लेकर बुलाकर गुफ्तगू न करे, फुला बता तेरा क्या हाल है, फिर उसको कहेगा सुना तेरा क्या हाल है, कैसे रह रहे हो। एक एक शख्स को नाम लेकर अल्लाह बुलाएंगे, सलाम करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता यकूल लिर्रजुल मिनहुम, हत्ता के जन्नत की उन मजालिस में बैठे हुए ऐसे लोग भी होंगे कि किसी का नाम बुला के अल्लाह फरमाएगा या फुलान अब्न फुलान, ए फुलां शख्स फुलां के बेटे, अतज़कुरु यौम कुल्त कज़ा व कज़ा, तुम्हें याद है जिंदगी में उस दिन तुमने क्या कहा, इतनी बातें अल्लाह याद कराएगा। याद है तुमने क्या किया था, गलती हो गई थी तुमसे, वो परेशान हो जाएगा, अर्ज करेगा बारी ताला, वो समझेगा मुझे दुनिया में की हुई गलतियां, मेरी खताएं अल्लाह पाक याद दिला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म हो के निकल जाओ। घबरा जाएगा, अल्लाह उसकी घबराहट देखकर खामोश पूछे, सोचेगा अल्लाह क्या कहता है। वो बंदा कहेगा रब सब कुछ याद है, अफलम तगफिरली, क्या तूने मुझे माफ नहीं कर, बैठा जन्नत में है, मजलिस दीदार में है, माफ नहीं कर दिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे बला, माफ कर दिया है तो यहाँ पहुंचाया है, माफ किया है तो यहाँ पहुंचाया है, इस वजह से यहां तक पहुंची हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोया खताकारों को भी अल्लाह बुलाएगा कि माफी के साथ वो पहुंच गए। हर शख्स से कलाम होगी, लोग अल्लाह की मजलिस दीदार में इसी हाल पर बैठे होंगे कि अचानक एक बादल छा जाए, बादल से ऐसी खुशबू बरसाई जाएगी कि ऐसी खुशबू उन्होंने जन्नत में आकर भी कभी नहीं सूंघी होगी। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे मेरे दीदार के इनाम व इकराम से नवाजे गए हो, अब उठो, हमने तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है, रखा है, जो जी में आए जाओ जन्नत के बाजार में उठा लो, जो चाहते हो ले लो, झोलियां भर लो, लाद लो, सवारियों पर ले जाओ। उस कहते हैं सईद इब्ने मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत कि आका ने फरमाया कि फिर वो फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें फरमाया फिर हम अल्लाह के दीदार की मजलिस से उठ के बाजार में जाएंगे, जन्नत के बाजार में जाएंगे, जो चीज हम चाहेंगे दुकानों से उठाते जाएंगे, किसी की कीमत नहीं ली जाएगी, किसी सौदे पर कीमत नहीं होगी, जो चाहेंगे उठाते जाएंगे, जन्नत की सवारियां दे दी जाएंगी और उठा उठा कर सवारियों पे लाद कर ले जाएंगे। और इस बाजार में फिर अहले जन्नत ऊंचे दर्जे के लोग, औलिया,
اونچے درجے کے لوگ اقطاب، غوث، ابدال، صالحین اور نچلے درجے کے لوگوں کی اس بازار میں ملاقات ہو، وہ بھی آئیں گے۔ خوشخبری ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا، حضرت اویس کرنی سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت حسن بصری سے بھی ملاقات ہوگی، جنید بغدادی سے بھی ملاقات ہوگی، سری سقطی سے بھی ملاقات ہوگی، معروف کرسی سے بھی ملاقات ہوگی، اور ہمارے سردار اور آقا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی، اور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاؤالدانی سے پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ آقا نے فرمایا جنت کے بازار میں سب کی ملاقاتیں ہوں گی، اونچوں کی بھی اور چھوٹے والوں، نچلے والوں کی ملاقاتیں ہوں گی۔ پھر آقا نے فرما دیا، اور یاد رکھ لو وہاں کوئی ادنا نہیں ہوگا، دوبارہ میں کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ پھر کچھ لوگ جن کی منزلیں چھوٹی ہیں، وہ جب بڑی ہستیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا لباس بڑا عالی شان ہے، چپ کریں گے، جو ہی ان کا لباس دیکھ کر، پوشاک دیکھ کر تعجب آئے گا، اسی لمحے اپنے آپ کو دیکھیں گے ان کی پوشاک بدل چکی ہوگی، ان کی پوشاک بھی اعلیٰ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خیال تمہارے دلوں میں آئے گا اسی لمحے تمہیں مل جائے گا، ایسا مقام ہے۔ تو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے جانیں دے دینا سستا سودا ہے یا مہنگا؟ ان لمحات کے لیے راتوں کے آرام چھوڑ دینا، مصلی پہ کھڑا ہونا، سجدہ ریز ہونا، آنسو بہانا، گریہ وزاری کرنا، توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا، عاشق رسول بننا، متقی بننا، سودا ہے یا مہنگا؟ سستا سودا ہے۔ مانو میری خوشی اس دن ہوگی جب تمہارے چہروں پر تقوی کا نور نظر آئے، میرے بیٹوں میری بیٹیاں، جب ان کے چہروں پر تقوی کا نور ہو، ان کے سروں پر ایمان کا تاج ہو، ان کی شب و روز عصمت، پرداداری، تقوی، پرہیزگاری میں گزر رہے ہوں، اور تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر لوگ کہیں انہیں کہتے ہیں یہ منہاج القرآن کے بچے اور بچیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کا سراپا ایمان، یقین، تقوی، پرہیزگاری بن گیا۔ تو آقا نے فرمایا پھر وہ خوبصورت لباس پہن کر گھر جائیں گے۔ جب گھر جائیں گے انہیں کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا۔ جب گھروں میں جائیں گے تو وہ صحابہ کہتے ہیں بیویاں ہمارا استقبال کریں گے۔ یہاں تو سب کی بیویاں تو استقبال نہیں کرتی نا، سب کی بیویاں استقبال کرتی، آپ اپنے دلوں کے حال سے بہتر واقف ہیں، سب کی بیویاں نہیں کرتی، وہاں ہر ایک کی بیوی استقبال۔ اب یہ اللہ بہتر جانے کس کی بیوی کون ہوگی، یہی ازواج جنت میں پہنچتی ہیں یا حوریں نصیب ہوں گی۔ استقبال ہوگا، وہ خوش آمدید کہیں گی، اور وہ کہیں گی ازواج جنت کہیں گی جب گئے تھے تو اتنے حسین و جمیل نہیں تھے، اب تو روپ ہی بدل گیا ہے، نکھار آ گیا ہے، حسن و جمال آ گیا ہے، تمہارے چہروں پہ نور آ گیا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہیں گے اور تو کچھ نہیں کیا، بس رب الجبار کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں، اس کا دیدار کر کے آئے ہیں، اس کے دیدار نے ہماری شکل و صورت کو بدل دیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جب وہ دیدار کریں گے فرمایا وہ میرے نور کی تجلی بھی دیکھیں گے مگر جلیں گے بھی نہیں، بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، گریں گے بھی نہیں، ہوش میں رہیں گے، اور دیدار کے جام بھر بھر کے صبح و شام پیے، دیدار کا جام گردش میں رہے گا، صبح و شام پیئیں گے اور رہیں گے بھی ہوش۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کئیوں پر ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کا نور، جتنے عاشق ہیں، جتنا توکل زیادہ، جتنا تقوی زیادہ، جتنی عبادت گزاری زیادہ، جتنے اچھے اخلاق زیادہ، جتنی پرہیزگاری زیادہ، یہ چیزیں حاصل کریں اور ان کا پیکر بن کے واپس پلٹیں۔ آج کی رات کا اور ان دنوں کا پیغام، جتنا تقوی بڑھے گا، ایمان کا نور بڑھے گا، اتنا اللہ کے حسن کا نور ملے گا اور اس کا روپ چڑھے گا۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ آقا نے فرمایا جب اللہ کے نور کی اس کی تجلیات میں وہ گم ہو کر گھر آئیں گے تو اللہ کے نور نے ان کو تجلیات نے پردے میں چھپایا ہوگا، گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اگر اللہ کے حسن کا نور ہو، تجلیات کا پردہ ہوگا، اور نہ انہیں سوائے اب اللہ کے نور کی تجلیات کے بیویاں نظر آئیں گی، نہ بیویوں کو شور نظر آئیں گے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر پردہ اٹھے گا اور اپنی اصل نقش و نین کی طرف لوٹیں گے، مگر حسن و جمال بدل چکا ہوگا، حسن و جمال بدل چکا ہوگا۔ یہ جو درجے نصیب ہوں گے، میں نے کہا کئیوں کو 7ویں دن دیدار ہوگا اور کئیوں کو ہر روز دیدار ہوگا، کئی ایسے ہوں گے ان کو صبح و شام روزانہ 2 بار۔ درجے کس طرح بڑھیں گے؟ عشق اور محبت الہی سے۔ اور آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ اب آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی محبت کس کے پاس ہوگی؟ وہ تو اللہ کے حبیب بھی تھے، محب بھی تھے، محبوب بھی تھے، اور محبت آقا علیہ السلام کو جتنی عطا ہوئی کیا اس سے آگے بھی کوئی حد ہوگی؟
اس کے باوجود محبت کی کوئی حد نہیں. آقا ہر روز دعا کرتے باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور زیادہ عطا کر, اپنی محبت اور زیادہ عطا کر. اور یہ دعا ہر پیغمبر کرتا تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا بھی یہ تھی, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے ان بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور تو ان سے محبت کر. اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے اور تیری محبت کے درجے تک پہنچا دے. اور دعا کرتے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اپنی محبت کو مجھے اپنی اہل و عیال, خاندان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب کر دے. اپنی محبت کو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب کر دے, اور اپنی محبت کو اس طرح میرے تن اور میرے من میں سرایت کر دے جیسے ٹھنڈا پانی پیتا ہے پیاسا بندہ گرمی کے موسم میں, اور اس کی ٹھنڈک اس کی نس نس میں محسوس ہوتی ہے. مولا تیرا عشق اور تیری محبت میری نس نس میں رچ بس. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ وَجَدْتَ الْخُلَّةَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے. کون سا عمل اور کون سی چیز ایسی تھی جس کے سبب سے آپ کو اللہ کی دوستی مل گئی, آپ اللہ کے خلیل ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بِإِنْقِطَاعِي إِلَىٰ رَبِّي وَإِخْتِيَارِي إِيَّاهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ. صرف میں نے عشق کیا اس سے, اور عشق یوں ٹوٹ کر کیا کہ میں نے ہر شے سے دل کی محبت کا رشتہ کاٹ دیا اور دل صرف اس کا بنا دیا, اور اس کے سوا کسی اور شے کو اپنے قلب اور اپنے دل کے لیے اختیار نہ کیا. میرے اس محبت میں تجرید کو ہر شے سے کٹ کر اس سے عشق کرنا, اس نے مجھے خدا کی دوستی کے درجے تک. شعیب علیہ السلام کی دعا بھی ایسی ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام بڑی کثرت سے روتے تھے پیغمبر, حتیٰ کہ روتے روتے اللہ کے عشق میں ان کی بینائی چلی گئی. پھر اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی. پھر اتنا روئے عشق الہی میں کہ پھر آنکھیں جاتی, پھر اللہ نے آنکھیں لوٹا دی. پھر اتنا روتے رہتے رات دن, پھر بینائی چلی گئی. 3 مرتبہ عشق الہی میں رو رو کے بینائی گئی اور 3 مرتبہ آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وحی کی اور فرمایا اے شعیب اگر تو روتا ہے, اتنا روتا ہے صبح و شام رات دن, دن کے اجالے اور رات کے اندھیروں میں اتنا روتا, گریہ وزاری کرتا, تڑپتا ہے, اگر تو روتا ہے دوزخ کے ڈر سے تو تجھے دوزخ سے نجات مل چکی. اگر تو روتا ہے جنت میں داخلے کے لیے, جنت کی خواہش سے, تو جنت تجھ پہ واجب ہو چکی. جب اللہ پاک نے وحی میں 2 باتیں فرمائیں, سیدنا شعیب علیہ السلام بولے قال لا یا رب, باری تعالیٰ نہیں, ان دونوں چیزوں کے لیے نہیں روتا. نہ جنت کا خوف رلاتا ہے, نہ دوزخ کا خوف رلاتا ہے, نہ جنت کا لالچ اڑاتا ہے. اللہ پاک کو معلوم تو سب کچھ ہے, وہ سننا چاہتا ہے. پوچھا پھر شعیب کس لیے روتے ہو؟ قال ولكن من الشوق الى رؤيتك, صرف تیرے دیدار کا شوق رلاتا ہے. دیدار کے لمحے کے لیے تڑپتا ہوں. وہ لمحہ کب آئے گا, وہ توفیق کب ملے گی جب تیرا پردہ اٹھے گا اور تیرے حسن کا جلوہ کروں گا مولا. اس وقت جو لذت نظر ہوگی تیری رویت اور تیرے دیدار کی, اس کا تصور کر کر کے روتا ہوں, انہیں کے انتظار میں روتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا یا شعیب حق لمن ارادنی ان یبکی من شوقی انہو لیس لہذا دواء غیر لکائی. شعیب تو نے حق کہا, جو مجھ سے عشق کرتا ہے رونا اس کا حق, مجھ سے پیار کرتا ہے رونا اس کا حق بنتا ہے. اور یہ مجھ سے محبت ایک ایسی شے ہے, اس کی کوئی دوا نہیں ہے کائنات میں سوائے میری لقاء ہے, میری ملاقات ہی دوا ہے. شعیب تیرا رونا پھر اشتیاق بڑھا رہا ہے اور میرا شوق تیرے ساتھ ملاقات کا بڑھتا جا رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمائی, فرمایا داؤد مجھ سے محبت کر اور بڑھا, محبت کر, میرے محبوب بندوں سے بھی محبت کر, مجھے عام بندوں کے دلوں میں مجھے محبوب کر دے. مجھ سے محبت کر, میرے محبوبوں سے محبت کر, اور عام میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت بٹھا دے, میری محبت جما دے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل, عجب چیز ہے لذت آشنائی. سیدنا با یزید بستامی نے فرمایا کہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں عاشق لوگ جو جنت میں ہوں گے
یہ تو کئیوں کو ہفتے بعد دیدار نصیب، کئی لوگوں کو ہر روز دیدار نصیب ہوگا، یہ لالچ دے رہا ہوں، کئیوں کو ہر روز 2 بار دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی چوتھی قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے، لو حجبہم فی الجنت عن رؤیتہ لاستغاثوا من الجنت کما یستغیث اہل النار من النار، اگر جنت میں رہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے اللہ کا دیدار ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ایک لمحہ کے لیے دیدار نہ ہو تو وہ جنت سے اس طرح پناہ مانگیں گے جیسے دوزخ سے وہ کہیں گے باری تعالیٰ جس لمحہ تیرے دیدار سے معروم ہیں، اس جنت کی ہمیں کوئی طلب اور خواہش ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں آئے اس لیے ہیں کہ یہ محل دیدار ہے، ہم تیرے دیدار کے خواہش میں آئے ہیں، ورنہ ہمیں جنتوں سے کیسے عاشق۔ اور اس لیے حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جو عاشق ہے نہ وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نہ آخرت و جنت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ مولا سے صرف مولا کا طلبگار۔ حضرت ابو موسیٰ الدیبلی، یہ کراچی سندھ کا جو بارڈر ہے نا، وہ دیبل نام تھا اس کا پرانا، یہاں کے رہنے والے تھے ابو موسیٰ الدیبلی کراچی کے، مگر بسطام میں حضرت بایزید بسطامی کے شاگرد اور مرید تھے، شیخ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بسطام کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ کو، شیخ کو سنا، اس ولی اللہ نے کہا کہ میں نے خواب میں بایزید بسطامی کو دیکھا ان کے وصال کے بعد، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، نتیوں کو فرما رہا ہے، باقی فرمایا کہ تم سب کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فإنہ یطلبنی ویریدہ وانا اریدہ فیریدنی وانا اریدہ۔ فرمایا تم سب مجھ سے مانگتے ہو، تم سب مجھ سے مانگتے ہو، مگر بایزید مجھ سے نہیں مانگتا، وہ مجھے مانگتا، مجھے مانگتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، تو چونکہ وہ صرف مجھے کو چاہتا ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ ہمارے میرے ساتھ اور ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خادمہ خریدی، جو باندیاں اس زمانے باندی خریدی خدمت کے لیے، وہ دن کو میری خدمت طویل عرصہ کرتی رہی، رات کو ایک حجرہ تھا اس میں چھپ کر عبادت کرتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے رات کے معمولات کیا ہیں، تو میں نے کئی راتوں میں دیکھا کہ وہ عبادت کرتی، نماز پڑھتی تھی، کئی راتوں میں رو رو کے مانگتی تھی، دعا کرتی تھی۔ میں نے کان لگا کے سنا یہ کیا مانگتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی اللہ کے حضور فسمعتها تقول، وہ یہ کہہ رہی تھی بحبک لی الا فعلت کذا و کذا، اے اللہ محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے مجھے یہ کچھ عطا کر دے، اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے یہ عطا کر دے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو درست کیا اور میں نے آواز دی، اسے کہا ایسا لا تقولی، ایسا نہ کہو، ولیکن قولی بحبی ایاک، یوں کہو کہ باری تعالیٰ اس محبت کا واسطہ جو مجھے، بولیے مجھے تجھ سے ہے، یوں کہ اس نے مجھے جواب دی میرے مالک اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلاتا نہیں اور مجھے جگاتا، میں اس کی اسی محبت کا واسطہ دے رہی ہوں جس کی محبت نے مجھے رات بھر جگا رکھا ہے اور تجھے بیٹھا رکھا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت پہلے کرتا ہے۔ رب کو بندے سے جب محبت ہوتی ہے تو محبت الہی کے نتیجے میں بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک مشائخ نے، اولیاء اور صالحین بیان کرتے ہیں کئیوں نے کہ ہم نے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے صحن میں ایک جوان دیکھا، جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں ہم تنگوش ہو جاؤ سر سے پاؤں تک۔ اس جوان پر مصیبت، بھوک، فقر اور فاقہ کے اثرات تھے، پھٹے کپڑے، چہرہ زرد، فاقہ کی کیفیات تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کے ترس آ گیا، میرے پاس اس وقت صرف 100 دینار تھے، میں 100 دینار جیب سے نکال کے ہاتھ میں لے کے اس جوان کے قریب ہوا طواف میں، اور میں نے چپکے سے اس کو دینا چاہا 100 دینار کا تحفہ، اس نے انکار کر دیا، پرواہ نہیں کی، بڑا پھر درخواست کی، پھر درخواست کی، بار بار میں نے کہا کہ یہ 100 دینار قبول کر لیں، اس سے کچھ اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ وہ جوان رک گیا اور مڑ کے مجھے کہتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ یہ جو حالت مجھے رب نے عطا کی، اگر جنت کی ساری نعمتیں کوئی مجھے دے دے اور فقر کی یہ حالت خریدنا چاہے تو میں جنت کی نعمتوں کے بدلے یہ فقر کا حال بیچنے کو تیار نہیں۔ تم 2 کوڑیوں سے میری حالت کو خریدنا چاہتے ہو؟
یہ فقر دنیا کی غربت کا نہیں ہے، یہ فقر عشق الہی کی بٹی میں تپ تپ کر اس حال کو پہنچاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حال مجھے اس دیدار کے لمحے تک لے چلے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، اسی طرح امام مالک بن دینار، سیدنا اولیاء اللہ میں سے اکابر تابعین مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، مکہ معظمہ سے عرفات روانہ ہوا تو رستے میں ایک جوان دیکھا، جوانوں کے جوان بیٹے جوان بیٹیاں، جوانوں یہ زندگی جوانی بڑی قیمتی ہے، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس جوانی میں مولا سے عشق کرنا سیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا سیکھ لو۔ میں تمہیں اس عشق پر جمانا چاہتا ہوں، اسی عشق پر جم جانے سے آپ کے ایمان کی قوت ہے، اسی سے انقلاب نہیں آئے گا، اسی سے راستے آسان ہوں گے، اسی سے سارے دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا۔ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں کمزور نہ ہونا یہ تمہاری اصل قوت ہے۔ جوان دیکھا پیدل چل رہا تھا، اس کے پاس سواری نہ تھی، زاد راہ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا زاد راہ کیا ہے؟ سفر کا سامان کئی دن گزریں گے، اس کا کھانے پینے کا سامان کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمے ہے۔ تعلق اس کو کہتے ہیں، توکل اس کو کہتے ہیں، ایمان اور یقین کا تعلق یہ ہے، اسی کے ذمے ہے۔ میں نے پوچھا بغیر زاد راہ کے اتنے دن کیسے بسر ہوں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہے، جب چلا تھا میں نے 5 حرف پڑھ لیے تھے اور وہ 5 حرف میرا زاد سفر ہے۔ پوچھا وہ 5 حرف کیا ہیں؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف۔ تو میں نے کہا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا معنی ہے ان 5 حرفوں کا؟ اس نے کہا کاف کا مطلب ہے وہی کافی، ہا کا مطلب ہے وہی ہادی ہے، یا کا مطلب ہے وہی مؤوی ہے، ٹھکانہ دینے والا، سنبھالنے والا، عین کا مطلب ہے وہی عالم ہے، میرے حال کو جاننے والا، اور سواد کا مطلب ہے وہی میرا ساتھی ہے، ہر چیز کو پورا کرنے والا۔ اس کے بعد ضرورت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اتار کے دے دوں، اس نے انکار کر دیا۔ جب اندھیرا چھا گیا پھر اس کے بعد اگلا وقت آیا، احرام باندھا، لبیک کہا۔ میں نے کہا کہ سنوں تو صحیح، یہ کہتا کیا ہے؟ جب قریب ہوا تو اس نے کچھ شعر پڑھے۔ ان شعروں کا مطلب تھا کہ محبوب ہر کوئی اپنے جانوروں کی قربانی دے گا، میرے پاس قربانی دینے کو اور تو کچھ نہیں، میں اپنی جان کی قربانی دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے چیخ ماری اور تڑپ کے زمین پہ گرا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہم قریب ہوئے کہ یہ عشق الہی کا شہید ہے، اس کی تجہیز و تکفین کے بارے میں رات بھر پریشان رہے۔ اسی دوران پھر آنکھ لگ گئی، ہلکی سی اونگ آئی، عاشق الہی کو دیکھا، اس کو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا تو نے اس کے عشق میں جان دے دی تھی؟ اس نے کہا وہی معاملہ ہوا جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا۔ اچھا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوا۔ انہوں نے کہا زیادہ کیسے ہوا؟ اس جوان نے جواب دیا شہدائے بدر کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، میں مولا کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا ہوں۔ مولا نے اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیا۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی درس دیتے، فرماتے کہ اے بندے اگر اللہ سے عشق کرنا ہے تو پھر مخلوق سے اپنے دل کو خلوت میں کر لے، مخلوق کی طرف توجہ التفات نہ رہے، دل کی رغبت کو، دل کی محبت کو مخلوق سے بیگانہ کر دے۔ جب مخلوق سے دل بیگانہ ہو جائے پھر دل کو دنیا سے بیگانہ کر لے، جب دل دنیا سے بیگانہ ہو جائے پھر دل کو آخرت کے حرص اور طلب سے بیگانہ کر لے، اور جب دل آخرت سے بیگانہ ہو جائے پھر اللہ کے ہر ما سوا سے بیگانہ کر دے، پھر تمہارے دل کو اللہ اپنا گھر بنا لیرا ہو جائے گا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کا دروازہ مخلوق کی توجہ سے بند کر لے کہ مخلوق کی طرف تیرے دل کا دھیان نہ جائے اور مخلوق تیرے دل کے حال کو تک نہ سکے، اور اللہ کے دیدار کا دروازہ دل پر کھول لے۔ یہ فرما کر پھر اولیاء احوال بیان کرتے ہیں عشق الہی کے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، بڑے اکابر اولیاء تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب قیامت کا دن دیکھا،
اور دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے، اوپر اللہ جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ، اور شخص اللہ کے حسن کی طرف تکتا جا رہا ہے، آنکھیں نہیں جھپکتا، تک رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں۔ اور میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت ملائکہ سے پوچھتے ہیں، اس محبوب کے کام دیکھی، فرشت جانتا سب کچھ ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی من ھذا، فرشتوں یہ کون ہے جو دیوانہ وار مجھے تکے جا رہا ہے، یہ عاشق کون ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے کون ہے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا ھذا معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے، میرے عشق کی شراب پی کر مدہوش ہو گیا ہے، اب مجھ سے ملاقات ہوگی تو تبھی ہوش میں۔ یہ کیفیت عشق ہے، یہ کیفیت عشق ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الجوال مغربی بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں ہم تھے، بیٹھے تھے ایک مجلس میں، اولیاء صلحاء کی مجلس، اچانک ایک نوجوان ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پتھر مار رہے تھے، گھیرا ہوا تھا، ہم نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا اور دعا کرنے لگا کہ مولا مجھے رحمت سے استقامت دے، رحمت سے استقامت دے۔ ہم اس کے قریب ہوئے، اس کے چہرے پر ولایت کے اثرات دیکھے، معرفت کے اثرات دیکھے، اور اثرات دیکھ کر قریب ہو کے پوچھا کہ جوان بہت خوب ہو، عارف نظر آتے ہو، عاشق نظر آتے ہو، یہ لوگ تمہیں مجنون کیوں کہتی ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں؟ وہ رو پڑا، پوچھا مجنون پاگل کیوں کہتے ہیں؟ رو پڑا۔ اس نے کہا یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، مجھ سے یہ نہیں پوچھتے اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ والے اللہ سے تعلق کیسا قائم کرتے ہیں، اور اللہ والے جب اس کا ملاقات کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، مجھ سے یہ پوچھو۔ مجھے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں یا فرزانہ کہتے ہیں، یہ سوال چھوڑو۔ ہم پر متوجہ ہوئے، کہا جوان یہی بتا دیں کہ اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ والے سن لو، آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لیتے، اللہ والے رازق مولا کی تھوڑی سی بھی روزی ملے، تھوڑی سی بھی، بھلے فقر اور فاقہ غربت کے ساتھ، اسی روزی پہ خوش رہتے ہیں۔ اللہ والے آفاق دنیا میں کریا کریا کوچا کوچا اس کے عشق میں سرگرداں رہتے ہیں، عشق کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ اللہ والے سچائی کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں، اللہ والے ہر حال میں فرمانی سے کنارہ کش ہوتے ہیں، سر تا پا اس کے ہر حکم کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے فانی دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی بقا کو، باقی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ والے نیکیوں کے میدان میں بڑھ بڑھ کے مسابقت لیتے ہیں۔ اللہ والے بڑے تجربہ کاروں کی طرح مربستہ ہو کر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں، تگ و دو کو جاری رکھتے ہیں۔ مصائب و آلام ان کے قدموں کو روک نہیں سکتے، مشکلات اور عداوتیں ان کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ وہ سفر جدوجہد کا صبر سے، تحمل سے، استقامت اور یقین سے رکھتے ہیں، اس حد تک کہ آواز آتی ہے میرے بندے تو نے یقین نہ چھوڑا، تو نے تحمل نہ چھوڑا، تو نے صبر نہ چھوڑا، توکل نہ چھوڑا، اور میرے عشق میں حد کر دی، آجا آج تیری ملاقات کا دن ہے، میں نے پردے اٹھا دیے، تو مجھ سے مل لے اور جی بھر کے مجھ کو تک لے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ بیان کر کے وہ کہتے بیان کرتے نوجوان نے منہ موڑا اور پھر وہ دوڑ گیا، اس کی چیخیں سننے کو ملی، نوجوان کو پھر نہ دیکھا۔ حضرت امام محمد حسین البغدادی کہتے ہیں، بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، حج پر میں نے دیکھا مکہ معظمہ کی گلی میں ایک بوڑھا شخص، ایک باندی کا، خادمہ کا ہاتھ پکڑ کے چلا آ رہا ہے، اور بوڑھا شخص، اس باندی کا رنگ متغیر تھا، بدن لاغر تھا، مگر اس باندی کے چہرے پر نور تھا۔ بوڑھا شخص آواز دیتا تھا ہے کوئی جو اس لڑکی کو خرید لے، اس زمانے باندیاں ہوتی تھی نا، غلام اور باندیاں، خرید لے مگر قیمت اس کی 20 دینار سے زیادہ دے دے، 20 دینار سے زیادہ لگا دے، لیکن اس کے اندر جو بھی کوئی عیب ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ 3 جملے بولتا تھا، ہے کوئی جو خرید لے باندی کو مگر قیمت 20 دینار سے زیادہ دے دے، اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں۔ حضرت محمد حسین البغدادی اکابر اولیاء میں سے، پہلے زمانوں کے لوگ، پہلی صدیوں کے، فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا اے بوڑھے، اس باندی کی قیمت تو معلوم ہو گئی 20 دینار سے زیادہ بولی لگے گی، مگر تو جو کہتا ہے کہ اس کے عیب کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، اس کا عیب کیا ہے، خریدنے سے پہلے وہ بھی جان لے۔ اس نے کہا
عیب یہ ہے کہ ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، ہر وقت روتی ہے، اور کیا کرتی ہے، ہر وقت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی، اور جہاں بھی لے جاؤ تنہائی کو پسند کرتی ہے، لوگوں میں گل مل کے نہیں بیٹھتی۔ حضرت محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے یہ عیب سنے تو مجھے تو بڑی پسند آ گیا یہ سودا، میں نے کہا میں خریدتا ہوں، میں نے خرید لیا، گھر لے آیا، وہ باندھی وہ بچی گھر سر جھکا کے بیٹھ گئی، بیٹیوں کو مخاطب ہوں، اعتکاف کی بیٹیوں کو دنیا بھر میں سننے بیٹھ گئی، پھر اس نے سر اٹھایا اور پوچھنے لگی اب تو میرا مالک ہے، بتا دیں آپ کا وطن کہاں ہے، آپ اصلاً کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا وطن کیا ہے؟ میں نے کہا عراق۔ حضور قدوۃ الاولیاء کا وطن کیا ہے؟ عراق۔ حضور غوث پاک کا وطن کیا ہے؟ ہمارا روحانی وطن کیا ہے؟ بغداد۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ کہا عراق۔ باندھی نے کہا اچھا پھر تم عراق سے ہو تو بصرہ سے ہو یا کوفہ سے؟ بصرہ سے ہو یا کوفہ سے؟ میں نے کہا دونوں سے نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر بغداد سے ہوگے؟ میں نے کہا ہاں بغداد سے ہوں۔ اب وہ باندھی ایک کمرے سے نکلی، میں نے خریدا تو دوسرے حجرے میں داخل ہو گئی، ادھر ہی داخل بیٹھی رہتی ہے، روتی دھوتی ہے، نماز پڑھتی ہے مصلی پر۔ میں حیران ہوا، اس نے کہا اچھا بغداد سے ہو تو بغداد تو بڑے عاشقوں کا، عابدوں کا، زاہدوں کا شہر ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا خبر بغداد کے حالات کی کہ کن کا شہر ہے؟ میں نے پوچھا وہاں عاشقوں میں سے، عابدوں زاہدوں میں سے کسی کو جانتی ہو؟